अस्सलाम वालेकुम शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। और आज मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। ये पेट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं जनाब असद मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और मेरे दोनों दोस्तों का ताल्लुक़ जो है वो आपको पता है, सीजन जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और कोर्ट्स को कवर करते हैं। तो आज की ताज़ा ख़बर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ के अंदर नज़रसानी में जो फ़ैसला आया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया गया था हुकूमत की जानिब से। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाए थे और उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ हुकूमत ने फिर अपील दाखिल करने के बहाने वक्त लिया था और आज उसका आखिरी दिन था, तकरीबन आज या कल। तो अब हुकूमत की तरफ से उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपीलें, चैम्बर अपील जिनको बोलते हैं, वो दाखिल कर दी गई। जबकि दूसरी तरफ नैब जो है उसने शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म और दो वफाकी वज़रा, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जो ज़मानतें हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनके ख़िलाफ़ भी नैब ने अपील्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी हैं। तो उस पर बात करेंगे और इसके साथ ही हम देखेंगे कि भी हाल ही में जो लंदन फ्लैट्स के हवाले से शरीफ ख़ानदान का जो मुकदमात का सामना है, उनकी अपीलों के ऊपर भी धड़ाधड़ समाअत शुरू हुई है। उस पर असद मलिक साहब का भी व्यू लेंगे कि ये क्या हो रहा है। नाज़िर साहब, आज कितनी अहम डेवलपमेंट्स हैं ये? क़य्यूम साहब, सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक तस्हीह कर दूं कि जो नैब ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, उसमें उन्होंने 3 जो अपील्स फाइल की हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ है। अभी ख्वाजा आसिफ ठीक है, का नहीं ख्वाजा है, आसिफ क्योंकि वाला भी नहीं है, ठीक ख्वाजा है। आसिफ का केस कल के चूँकि कल ही हुआ है तो अभी इसमें हाँ। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन वो भी यकीनन करेंगे। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट तो है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि जो क्यूरेटिव जो रिव्यू, एक नया कंसेप्ट लॉ मिनिस्टर साहब फ़रोग़ नसीम साहब ने कॉइन किया है, जो कि मेरे नाक़िस राय या नाक़िस जहन में वो नहीं समा पा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की कि क्यूरेटिव की जो जुरिस्डिक्शन है, जो इंडिया ने इसको कॉइन किया था, जो इंडिया ने में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि अगर कोई किसी ऐसे शख्स के साथ या कोई गरीब आदमी, उसके साथ कोई ज़्यादती हो गई और बाद में हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास हो जाए कि हमने उसको रिव्यू में भी रिलीफ नहीं दे सके जबकि उसके साथ जेन्युइनली ज़्यादती हुई है, तो फिर वो क्यूरेटिव का कंसेप्ट वहाँ उन्होंने डेवलप किया था कि हम इस जुरिस्डिक्शन में जाके उसको हम रिलीफ वो दे सकते हैं। रिलीफ देने के लिए है, सज़ा देने के लिए हाँ, नहीं। सज़ा देने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ जो है ये हुकूमत आई है। हुकूमत जो है ना, वो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनके ऊपर, वो कोई एग्रीव्ड पार्टी नहीं होती। जो मेरा ख़्याल है कि हुकूमतें जो होती हैं वो एग्रीव्ड पार्टी नहीं होती। तो वो किस तरह उन्होंने एक क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन में एक अपील फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट नासिर की। साहब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वज़ारत क़ानून, वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो हैं, उनके इल्म में नहीं है ना, सारी हैं। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन देखें, असल में तो मसला ये फिर है। हुकूमत ये बार बार काजी फ़ाइज़ ईसा के इशू को लेके अदालत के चक्कर लगाने के अंदर चक्कर गया है। क़य्यूम साहब, बात सुने, जब जजमेंट आ चुकी है ना, तो आइडियली यही होना चाहिए था कि अब इसको क्लोज, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन करके ये मामला ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि 10 मेंबर बेंच की जजमेंट आ चुकी है, जिसमें से 6 ने ये कह दिया है कि जो पहली उनकी डायरेक्शन थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि FBI एक बाकायदा इंक्वायरी करे प्रॉपर्टीज़, लंदन 3 प्रॉपर्टीज़ की, जो मिसेस सरीना ईसा और उनके बच्चों के नाम है। कि बेसिकली एलिगेशन तो ये था है ना कि उन्होंने रिटर्न्स में ये नहीं डिस्क्लोज़ नहीं किया बेसिकली। लेकिन ये तो सब मानते हैं कि पैसा जो है वो लीगल तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन डिस्क्लोज़ नहीं हुआ था। तो जब ये कोर्ट कह चुकी है कि जो हमने पहला डायरेक्शन ये दिया था कि FBI मुकम्मल इंक्वायरी करके सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी इंक्वायरी जमा कराएगी, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चाहे तो वो सो मोटो दोबारा रेफरेंस इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। लेकिन जो लास्ट हियरिंग थी उसमें तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो
اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بظاہر ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ کوارٹرز نہیں اس ججمنٹ سے خوش. کون سے کوارٹرز؟ مطلب اب میں تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سے کوارٹرز، لیکن بہرحال کچھ غیر مرئی قوتیں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اننیسیسری، یہ جو کریٹو جورسڈکشن میں اپیل فائل کرنا، یہ کوئی مطلب یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. یہ کوئی عام، اس کو عام طریقے سے آپ نہیں لے سکتے. دیکھیں ریویو کا اچھا نہیں ہے کہ قانونی طور پہ قانون کھیلا جائے، قانون ہی ڈیولپ ہو رہا ہے نا. دیکھیں یہ ساری زندگی سپریم کورٹ میں کیس نہیں چل سکتے. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کیس ہار گئے تو پھر آپ نے ایک اپیل فائل کر دی، پھر ہار گئے تو دوبارہ ریویو کر دی، پھر ہار گئے تو کیوریٹو ریویو فائل کر دی، پھر ہار گئے تو تھرڈ ٹائم ریویو. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. ایک تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح نہیں ہوتا، جیسا کہ آفس آبجیکشنز بھی ہیں اور ہمارا جو کیس لا ہے، جو جورسپروڈنس ہے، اس کے اندر سیکنڈ ریویو کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اب اس مرتبہ پھر عدالت جو ہے وہ حکومت کو سبق سکھانے کے لیے کوئی بھاری جرمانہ، ہیوی کاسٹ بھی فیڈریشن کو ڈال سکتی ہے. پھر دیکھیں بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک آپ ڈسکریج کرنے کے لیے ہیوی کاسٹ بھی ہونا چاہیے، اور جو بہت سارے ڈائریکشن جو پہلے نہیں دیے گئے تھے، جس پہ ہم نے بہت ساری پہلے بھی باتیں کی تھی، ہم نے بہت سارے پروگرام کیے تھے. جب آپ نے ہم سے یہ پوچھا تھا، جب پہلی دفعہ ابھی ججمنٹ نہیں آئی تھی، جو فرسٹ لٹیگیشن ہو رہی تھی، فرسٹ راؤنڈ تھا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں، تو آپ ہم سے ہر وقت پوچھتے تھے کہ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ، کیا آ رہا ہے. تو ہم بار بار کہتے تھے کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، اس کے خلاف اسٹرکچرز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن کس طرح آئی، کہاں سے آئی، کیوں آئی، اس کا کیا طریقہ تھا، موڈ کیا ہے. تو میرا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا، یہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا سپریم کورٹ نے، اس دفعہ ٹچ کر لے. اچھا، میں یہ مطلب آپ کہنا، کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تفتیش کی، جنہوں نے منظوری دی، ان کے خلاف کوئی موڈ عدالت کیا تھا، انفارمیشن ڈائریکشن کیسے کلیکٹ جاری کی کر. گئی، اچھا ٹھیک کیا ہے، اسپائنگ تو نہیں کی گئی. ٹھیک ہو تو گیا. مطلب اچھا یہ چیزیں تو یہ پہلے تو ٹچ نہیں ہوئی تھی نا. ہاں. اچھا جناب حسن ملک صاحب، گزشتہ دنوں جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ مریم نواز پیش ہوئیں، اور جو بینچ تھا اس نے کہا کہ جی ہم جو یہ اسپیشل ڈویژن بینچ ہے یہ ایک دن مخصوص کرے گا اور ہم اب اس مقدمے کو تیز رفتاری سے نپٹائیں گے. جی جی. تو عدالت کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا جلدی کیا ہے؟ واٹ از دی ہیسٹ؟ قیوم صدیقی صاحب، یہ انفیکٹ کچھ ایک ماہ پہلے جب لاہور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ وغیرہ میں یہ گرمیوں کی چھٹیاں نوٹیفائی کی گئی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایک سرکولر آیا تھا کہ جو موسم گرما ہے اس کے دوران جو تعطیلات ہوتی تھیں، ججز وہ تعطیلات اس پہ جانے کے بجائے وہ جو کرمنل اپیلز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کو نپٹائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ کرمنل اپیلز میں کون سے مقدمات آتے ہیں؟ کرمنل اپیلز میں ہیں جی، جو کرمنل اپیلز دیکھیں جو کہ جس میں سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو، اور وہ پینڈنگ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اس میں نیب کے بھی ہیں، اس میں اے ٹی اے کے بھی ہیں، اس میں مطلب مختلف ہیں. کتنی ہیں ویسے ابھی پینڈنگ، کتنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور مطلب کون آپ سے نیب سال کی کے- چل رہی ہیں؟ نیب کی آپ اگر دیکھیں تو نیب کی میرے خیال میں تقریباً 50 کے لگ بھگ ہوں گی، اور اے ٹی اے کی جو ہیں وہ کم ہیں، وہ 10 15 20 ہوں گی. پی پی سی کے تحت جو سیشن کورٹ نے سزائیں دی ہیں، جس میں قتل کے مقدمات ہیں، دوسرے ہیں، وہ زیادہ ہیں. وہ تقریباً مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتہ، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ تقریباً 1000 کے قریب لگ بھگ وہ بھی ہوں گی. تو وہ اپیلیں جو ہیں وہ ابھی فکس ہوئی ہیں، ان میں سے بعض پہ تو کام چل رہا ہے، بعض پہ نہیں چل رہا. اب یہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو کیس ہے ایون فیلڈ پراپرٹیز والا، یہ 2018 میں ان کو سزا ہوئی تھی. میں نے اپنے طور پہ ذرا چیک بھی کیا کہ ابھی کون سے سال کی، کیونکہ کوئی بھی ہائی کورٹ ہے وہاں پر ایک پالیسی ہوتی ہے کہ کون سے سال کی نیب اپیلیں چل رہی ہیں. وہ ہر سال کی جو ہے نا، وہ مطلب اگر 2011 ختم ہوگا، پھر 2012 کی شروع ہو جائیں گی، پھر 2013 کی شروع ہو جائیں گی. تو پینڈنسی تو ہر، کیونکہ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو صحیح ہے. جو سپیریئر کورٹس ہیں ان میں تقریباً 3 لاکھ کیسز جو ہیں وہ ہیں پینڈنگ ہیں.
تو میں نے چیک کیا تھا تو وہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ 2011 سے لے کے 2021 تک جتنی بھی اپیلیں ہیں وہ تمام بینچز کے سامنے جو ہیں وہ فکس کر دی گئی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کسی کی سپیڈ جو ہے وہ ابھی، کیونکہ ابھی ہیئرنگ ان کی تمام پہ سٹارٹ ہوئی ہے، تو ابھی یہ کہنا کہ فلاں اپیل جلدی سنی جا رہی ہے، فلاں اپیل دیر سے سنی جا رہی ہے، یا وہ سپیڈی اس میں وہ ٹرائل اس پہ جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو یہ ابھی کچھ قبل از وقت ہوگا. یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ہفتہ، یہ 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد جب چھٹیاں ختم ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ کس کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، کس کے فیصلے نہیں کیے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نارمل روٹین کے اندر چل رہی ہے ساری کارروائی؟ یہ فی الحال تو ایک نارمل روٹین کے اندر چل رہی ہے، لیکن اس میں بھی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ کنوکشن کے خلاف اپیلیں سنی جائیں گی، لیکن جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں میاں نواز شریف کا جو ایکویٹل ہے اس کے خلاف بھی اپیل انہوں نے سماعت کے لیے فکس کر دی ہے 28 جولائی کو. اچھا. تو کیونکہ جو پالیسی یہ بنی تھی کہ صرف کنوکشن کے خلاف اپیلیں ہوں گی، اب ایکویٹل کے خلاف جو اپیل فکس ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میاں صاحب تو آ نہیں رہے. تو پھر یہ جو ابھی جو فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ایبسکانڈر قرار دیا ہوا ان کو، تو لہٰذا وہ جب آئیں گے تو پھر ان کی نہیں رائٹ وہ حق رو نہیں، ہوگا. دیکھیے نا، وہ اب ایکویٹل کے خلاف جو اپیل ہے وہ تو پھر ان کی ڈسمس ہو جائے، وہ نیب کی ہو سکتا ہے الاؤ کر دیں، تو وہ بھی اس میں میاں صاحب کا جو وہ کیسے وہ تو پیش ہی نہیں ہو سکے، وہ تو ایبسکانڈر ہیں، تو وہ اس کا پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ اس میں بھی پھر میاں صاحب کا بغیر دیکھیں، سنے تو نہیں نا فیصلہ کرے گی نہیں ہائی بغیر کورٹ؟ سنے تو نہیں، لیکن اس میں بھی وہ کر دیں گے کہ یہ جب اریسٹ ہوں تو ان کو، مطلب اس میں بھی ان کے اریسٹ وغیرہ کا وہ آرڈر دے سکتی ہے عدالت کہ وہ پیش نہیں ہو رہے، تو ان کو اریسٹ وارنٹ ایشو کریں گے. اس میں کیسے ایکویٹڈ آدمی ہیں تو پھر پہلے تو فیصلہ کرنا دیکھیے پڑے گا نا کہ ایکویٹل ٹھیک تھی یا نہیں تھی. نہیں دیکھیے، ہاں، اب کیا اپیل فائل کنوکشن ہوتے ہی ہو، وہ اریسٹ وارنٹ جاری کر دیکھیں دیں گے؟ کنوکشن ہو یا ایکویٹل ہو، ہاں، وہ جو بھی بیچ میں سسپیکٹ ہے، ایکیوزڈ ہے، اس کو پیش تو ہونا پڑتا ہے نا. تو پارٹی ان ہوگا کے نا وہ. ان کو وکیل، دیکھیں ان کے وکیل بھی نہیں آرگو کر سکتے کیونکہ یہ دوسرے کیس پہ جو ہے یہ ایبسکانڈر ہیں. تو اس میں میاں صاحب جو ہیں، میاں جو وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ مزید ڈیمیج ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ایکویٹل والی جو ان کی پالیسی جو ہے وہ، چونکہ وہ اس وقت ایکویٹل کی پالیسی ہے کہ یہ وہ والی اپیلیں نہیں لگنی، کہ ایکویٹل سے متعلق جو ہے وہ اپیلیں نہیں لگنی. ہاں. تو اس میں وہ جو اپیل فکس ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایک کانٹراڈکٹ کر رہا ہے یہ والا جو فیصلہ ہے، جو اچھا. پالیسی ہے اس تو سے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کنکلوڈ کریں نا. مجھے آپ نے کنفیوز کر دیا مجھے کہ بھئی میاں نواز شریف کی اچھا نہیں، ثاقب بشیر آ گئے ہیں، اب اسی سے پوچھ لیں. میرے خیال آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی، کسی سنجیدہ آدمی سے پوچھ لوں میں پھر. ہاں نہیں، ثاقب صاحب بھی آپ کو زیادہ بہتر طور پہ. اچھا، ثاقب صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ناصر اقبال صاحب بھاگ گئے ہیں. تو ثاقب بشیر جو ہیں وہ ایکسپریس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کور کرتے ہیں، اور یہ سارا ٹرائل جو ہے شریف خاندان کا اور جتنے بھی سیاسی مقدمات، ضمانتیں کروا رہے ہیں، کسی کے ریجیکٹ کروا رہے ہیں، وہ یہی کر رہا ہے، یہ کور کرتے ہیں اسد ملک صاحب کی طرح سے. ثاقب بشیر صاحب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب کی کون سے سال کی اپیلیں ہیں، اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی، کیونکہ وہ نواز شریف والے کیس کے اندر تو انہوں نے ان کو الگ کر دیا نا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ان کا پیش ہوں گے، گرفتار ہوں گے، پھر وہ رائٹ ہوگا ان کا جب وہ عدالت کو اپروچ کریں گے. تو یہ مقدمہ کیوں چلانے کے لیے عدالت یہ کہہ رہی کہ ہم اس کو اب نپٹائیں گے ہم اس کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو ان کی ستمبر 2018 میں جو بیل ہوئی تھی، اور تب سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو اپیلیں تھیں ان پر سماعت نہیں ہو سکی. وہ ہمیشہ ساتھ مقرر ہوتی رہی ہیں. جو سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی اپیلوں، ان کے بیل میٹرز اور ان کے جتنے بھی معاملات تھے اس میں ہوتی رہی ہیں فکس، لیکن ان پہ سماعت نہیں ہو سکی. تقریباً یہ 2.25 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو
یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کورٹ نے یہ کہا ہو کہ جب سپٹمبر 2018 سے لے کر اب تک اگر ان کے میرٹ پر ابھی اپیلیں جو ہے وہ ان پہ بالکل بات نہیں ہو سکی تو اب ان کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. اگر آپ نیب کی جو دیگر اپیلوں کی بات کریں تو ویسے تو ابھی ریسنٹلی جو کرمنل اپیلیں نمٹانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ ہم گرمی کی چھٹیاں نہیں کر رہے اور 3 ماہ میں یہی ہم جو ہے وہ سنیں گے. لیکن اگر اس کو کمپیئر کریں جو اپیلیں ہیں نیب کی اگینسٹ اکویٹل آصف علی زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں وہ تقریباً 3-4 اپیلیں جو ہے وہ پینڈنگ ہیں. اور میری یہ 2014-15 کی ہیں بالکل. اور ایک اپیل کی تقریباً 1 سے سوا سال پہلے ایک سماعت ہوئی تھی, وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. 2016 میں وہ لاسٹ اس کی فکسیشن ہوئی تھی اور نیب کی اپیل تھی اگینسٹ اکویٹل آصف علی زرداری کی کیس میں. تو 2019 میں جب 2019 دسمبر میں اس کی 3 سال بعد جب سماعت کے لیے وہ مقرر ہوئی تو جو جانزیب بروانہ صاحب ہیں وہ چیف جسٹس کا ڈویژن بینچ تھا اس میں پیش ہوئے. تو انہوں نے 3 سال کے بعد ابھی اس میں نوٹس بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ میں ابھی رات کو مجھے پتہ چلا ہے اور میں ابھی آیا ہوں اور ابھی پہنچا ہوں, تو آپ مجھے ٹائم دے دیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس پہ میں اسسٹ کر دوں گا کورٹ کو اور اس پہ فردر آرگومنٹ ہم کریں گے. تو پھر وہ 2019 سے لے کر اب تک جو ہے وہ مقرر نہیں ہوئی. دوسرے لفظوں میں 2016 میں جو اگینسٹ اکویٹل جو اپیل ہوئی تھی نیب کی وہ آج تک اس پہ نوٹس بھی نہیں ہو سکے اور نہ نیب کروا سکا ہے. ایون آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیب نے نواز شریف کے جو کیسز تھے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس کی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنیں ڈالی تھیں, لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کے کیسز میں ایسی کوئی جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کی نہ درخواست ڈالی گئی ہے, نہ دی گئی ہے اور نہ کوئی ریکویسٹ ان کی طرف سے گئی ہے. تو اگر جو پولیٹیکل کیسز میں کمپیئر کریں تو اس میں یقیناً جو ہے وہ اب سپیڈ لگی ہے جو شریف خاندان یا مریم اور کیپٹن صفدر کے کیسز کی. اچھا, اس کو سپیڈ لگی ہے آپ کا سمجھ. تو عمومی طور کے اوپر میں نے تو یہ دیکھا ہے کیونکہ جب ہائی کورٹ کسی کی بیل لے لیتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو پروسیکیوشن ایجنسی ہے وہ بیل کینسل کروا سکے, کیونکہ بیل کینسلیشن کے لیے بڑی سخت قسم کی پیرامیٹرز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیب کی جو اپیلیں ہیں بس یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہیں, مفتاح اسماعیل کی, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال کی, یا واقعی نیب والے کہتے ہیں کہ جی ہم کینسل کروا لیں گے وہاں سے بیلیں؟ نہیں, کیونکہ احتساب کے نام کے اوپر بڑا سوال اٹھ گیا ہے نا کہ نیب خود کہتا ہے کہ جناب کرپشن کرپٹ پریکٹسز کا ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ملا, تینوں بیلوں میں یہی چیز ہے. تو پھر یہ ریفرنس کیسے بن گیا؟ ان بندوں کو آپ نے بغیر اس کے 90 دن سے زیادہ 6 مہینے آپ نے جیلوں کے اندر رکھا ہے ان کو. تو یہ عدالتیں سوچ رہی ہیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ اس قسم کے غلط کام کیے ہیں, کیا چیئرمین نیب کے خلاف کوئی اسٹرکچر کوئی لائن آنی نہیں چاہیے تھی جی کہ ہر بندے کو اٹھا کے کرو, پھر اچھا جی سال بعد بے گناہ نکلا تو معافی مانگ لو؟ جی بالکل, یہ مطلب ہائی کورٹس کی اگر بات کریں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی, تو اس میں بھی تقریباً 2 ججمنٹس اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں جس میں نیب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے اختیارات ہیں چیئرمین نیب کے, ان پہ بڑا سوال اٹھایا. اب صرف جو آپ نے اپیل کی بات کی کہ سپریم کورٹ کے میں جا کر نیب کیا کر سکتا ہے, تو کل کی جو ججمنٹ اگر ڈیٹیل ججمنٹ جو آئی ہے احسن اقبال کے کیس میں, تو اس میں تو ایڈمیٹڈ چیزیں ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ یہ کہیں کہ کرپشن الیجڈ ہی نہیں کی, مطلب نیب نے الیجڈ ہی نہیں کی کرپشن, اور جو اریسٹ وارنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی عدالت نے ان کو مطلب یہ کہا ہے کہ آپ کا بادی النظر میں کیس بننا چاہیے, کہ اس میں بادی النظر میں بھی کیس نہیں بن رہا تھا. اور نیب کو باقاعدہ ان کے جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر تھے ان کے ریپروڈیوس کیے ہیں, اور ان کا جو انہوں نے عدالت کے سامنے جو کچھ بولا ہے وہ بھی عدالت نے لکھا ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی سالڈ پیش نہیں کر سکے عدالت کے سامنے. تو اب نیب جب سپریم کورٹ میں لے کے جائے گا تو یقیناً وہی ان کی ٹیم ہے, جو پروسیکیوشن ٹیم ہے وہی پیش کرے گی. اب نئی کیا چیز ہے وہ اب دیکھتے ہیں ان میں اپیل میں کیا وہ لے کے آتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری. کیوں آپ کے خیال میں کیا جو غلط مقدمے بناتے ہیں اور جن کے ملزمان بری ہو جاتے ہیں, کیا کہتا ہے قانون؟ دیکھیے قیوم صدیقی صاحب, آپ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں, یہاں پہ تو دیکھیں ایک نہیں میں یو کے کا رہائشی ہوں. نہیں, ایک وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو, ان کو سزائے موت سنا دی گئی. ان کا ایک ریفرنس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی کیا وہ سزائے ٹھیک تھی یا غلط تھی. وہ بھی 12 سال ہو گئے ہیں, اس کے کوئی فیصلہ نہیں ہوا.
پھر یہاں پہ دیکھیں کتنے ایسے کیسز ہیں جن میں عدالت بری کرتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ تو جیل میں جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے. تو آپ یہ ایک ایسا سسٹم ہے ہمارا کہ آپ اس میں آپ وہ کسی کے اوپر آپ فکس نہیں کر سکتے رسپانسبلٹی. باہر کسی ملک میں اگر پروسیکیوشن کی کوئی فالٹ ہو یا ان کو ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر جو ہے وہ فائن ہوتا ہے، ہیوی کاسٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ وہ اطہر بن سزا اللہ سزا صاحب سے کا آپ ملتے ہیں تو کبھی نہیں، ہم کہہ تو نہیں دیجیے کبھی گا ملتے ان سے جی. اور مطلب میں نے کہا ویسے اگر آپ کی کہیں ملاقات ہو تو ان سے کہیے کہ سر دیکھیں ملاقاتیں تو آپ کی ہوتی ہیں. آپ نے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انٹرویو بھی کیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اور بہت سے لوگ تھے امیدوار وہ کریں گے، لیکن آپ نے کر دیا. آپ تو آپ کی تو آن ریکارڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں ہاں نا نہیں، سر. میں تو تو جو ہے سامنے ہے آپ کے. وہ یہ ہے کہ ان کی جو ججمنٹس ہیں ان میں اس میں ایسی بہت سی ایسی بہت بار اس طرح کا لکھا گیا. لیکن چونکہ یہاں پہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ان جو عدالتی جو آرڈرز ہیں ان کو نیب سیریسلی نہیں لیتا. آپ دیکھیں میر شکیل جو ہیں ان کا ایک جب وہ آئے تھے تو اس وقت یہی تھا کہ جی اب وہ ان دنوں یہ نیب عدالتوں کو اس لیے سیریس نہیں لیتا کیونکہ ریٹائرڈ جج آف دا سپریم کورٹ از دا چیئرمین نیب. ہاں، اور اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھیے کیونکہ وہ لحاظ بھی کرتے ہیں. ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب تھے، وہ ہیئرنگ کے دوران انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ چیئرمین اگر نیب یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم پھر اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے کہ وہ ریٹائرڈ جج ہیں. یعنی کہ وہ لحاظ کر رہے تھے. ان کی جگہ کوئی قمر زمان چودھری ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو اس کو اٹھا کے برے پھینکنا تھا. لینا ضرور. جی وہ ناصر صاحب کی مجھے کال آ رہی ہے تو مجھے بھی اگر اجازت چلیں ٹھیک ہے جی، آپ بھی اجازت آپ کو، لیکن کنکلوڈ کرنے دیجیے مجھے. آپ بیٹھیے اس وقت تک ورنہ فریم خالی ہو جائے گا، بڑا برا لگے گا. تو جناب ہم نے ایک اوور ویو جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے سیاسی مقدمات کے حوالے سے. ظاہر ہے سیاسی مقدمات جو ہیں وہ بڑے پیمانے کے اوپر اس کا ایک لارجر ایفیکٹ جو ہے وہ آتا ہے. تو بہرحال یہ سوال تو بہرحال اٹھانے میں ہر آدمی حق بجانب ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ احتساب کے نام کے اوپر لوگوں کو گرفتار کرے، لیکن احتساب کے نام کے اوپر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، ان کو رسوا کرنا، اور پھر جب عدالتوں کے اندر ان کے خلاف کچھ ثابت نہ ہو اور عدالتیں یہ ان کو ضمانتیں دینے پر، کیونکہ بیل کا جو نیب قانون ہے اس کے اندر کوئی ضمانت کا تصور نہیں ہے. اور یہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے اس کے اندر بھی طلعت اسحاق کیس کا حوالہ دے کے جو ہے وہ نیب یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ہارڈ شپ کے بنیاد کے اوپر نہیں، کیونکہ اس میں بڑا نیرو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بڑا ایک نیرو وہ ہے. اسی ضمانتوں کے حوالے سے ہماری ایک اعلیٰ قانونی شخصیت جو ہیں وہ حکومت کی، ان سے بھی بات ہو رہی تھی اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ضمانتوں کا اختیار ہے یہ ہونا چاہیے، اور یہ چیئرمین نیب کے پاس وارنٹ آف اریسٹ کا اختیار نہ ہو، ریفرنس دائر کیا جائے، اور یہ ملزم کو گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عدالت کے پاس عدالت کے حکم سے ہونا چاہیے. شارح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اور ہاں، جو لوگ غلط طور پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں ان کے خلاف عدالتوں کو ضرور کوئی اسٹرکچر پاس کرنا چاہیے، خواہ وہ سابق جج ہی کیوں نہ. عبدالقیوم صدیقی کو شارح دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.